बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उस्ताद मोहतरम जावेद अहमद सवामदी की किताब अल-इस्लाम का मुताला कर रहे हैं। इस वक्त हम उसके दूसरे चैप्टर ईमानियात पर पहुँचे हुए हैं। इसकी हमने तकरीबन 28 स्लाइडें देख ली थी। आज हम शुरू करने से पहले पिछली 2 स्लाइडें मरबूत करने के लिए बात ताकि मरबूत हो जाए, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं जी, जो स्लाइड ज़ेर बहस है उसका क्वेश्चन है, सुनने इलाही से क्या मुराद है और ये क्या क्या है। ये पिछली दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए मैं ज़रा, ताकि आगे हमारा लेक्चर मरबूत हो जाए। यहाँ से ये एक जो है ना, एक नया पहलू शुरू हो रहा है ना, कि खुदा की सुनन जो है वो क्या क्या है। अल्लाह ताला जो मामला अपने बंदों के साथ करते और जिस तरीके से करते हैं, उसे कुरान में सुन्नत इलाही से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ये सुनन नाकाबिल तग़य्युर हैं, इनमें हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं होती। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों से जो मामला करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, कुरान ने उसे सुन्नत इलाही कहा है। यानी खुदा का तरीका अपने बंदों के साथ, खुदा अपने बंदों को कैसे लेके चलता है, उनके अमाल के हवाले से क्या रवैया इख्तियार करता है। अच्छे अमाल हों, बुरे अमाल हों, उनके अंदर इसरार पाया जाए या उनके अंदर कोई ज़िद और हट दर्मी हो या उनके अंदर अच्छाई के पहलू हों, तो उनके हवाले से खुदा की सुन्नत पर क्या है। अल्लाह ताला के इरशाद है कि ये सुनन नाकाबिल तग़य्युर हैं, इनमें हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं होती। चुनांचे खुदा की मार्फत के लिए जिस तरह उसकी सिफ़ात का इल्म ज़रूरी है, इसी तरह इन सुनन इलाहिया के इल्म भी ज़रूरी है। यानी कि खुदा की मार्फत होगी तो हमारा ईमान जो है वो ज़्यादा वाज़े और सरी होगा। हमें मालूम होगा कि उस ईमान की बिना पे हमें क्या करना है। यानी ईमान बिल्ला जो है, खुदा पर जो ईमान है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा की सिफ़ात को भी जानते हों और खुदा की सुनन को भी जानते हों। यानी खुदा का क्या तरीका है बंदों के साथ मामलात करने का, ये हमारे इल्म में होगा तो उसके नतीजे में फिर हमारा अमल ज़्यादा बेहतर सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। ये सुनन दर्जे झैल है। नंबर 1 इब्तला। इब्तला का माना हमने देखा था कि जांच, परख, आजमाइश। नंबर 2 हिदायत और ज़लालत। हिदायत का माना तो गाइडेंस कह लें, और ज़लालत गुमराही। तीसरा है तकलीफ़ मालायुताक। तकलीफ़ मालायुताक का मतलब है कि ऐसी ज़िम्मेदारी डालना कि जिसका इंसान बोझ न उठा सकता हो। तो इस हवाले से खुदा का क्या असूल है वो आगे तफसीलात में आएगा। चौथा है अज़ल व नस्ब, कि अल्लाह ताला कैसे किसी मुकाम पर खड़ा करते हैं कौमों को और किस तरह उससे हटा देते हैं। या इंसानों का मामला भी है कि किस तरह किसी इंसान को तरक्की देते हैं, कैसे तनज़्ज़ुल। पाँचवा है जी नुसरत इलाही, यानी खुदा की मदद। खुदा की मदद से ही मामलात सारे हल होते हैं। तो खुदा की मदद का क्या कानून है, खुदा की मदद के में क्या सुन्नत है इसके लिए खुदा की, यानी खुदा का तरीका क्या है, वो कब मदद किया करता है, क्या शराइत पूरी हो तो उसकी मदद आती है। छठा है तौबा इस्तिग़फ़ार, यानी इंसान अगर गुनाह करता है, गुनाह तो इंसानों से होते ही हैं, कमियाँ कोताहियाँ बहुत होती हैं, तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार का क्या मामला है, क्या असूल हैं तौबा इस्तिग़फ़ार के, और उससे क्या मामला दुरुस्त हो जाता है इंसान का, या क्या सूरत हाल बनती है, ये इसके तहत हम ये देखेंगे। सातवां है जज़ा और सज़ा, यानी कि नेक अमाल की जज़ा, अच्छा इनाम जो है, और सज़ा, इसका क्या असूल है, क्या तरीका है इसका। अगली स्लाइड जो हम देख चुके हैं वो ये थी कि खुदा की सुन्नत इब्तिला क्या है और क्यों है। यानी उन 7 में से ना पहली चीज़ है, उसके हवाले से अब हम पढ़ रहे थे। हम यानी उनमें से हमने ना एक ही पिछली दफ़ा पढ़ी थी, आगे 6 जो हैं वो अभी रहती हैं। तो खुदा की सुन्नत इब्तिला क्या है और क्यों है, यानी 2 सवाल, 2 पहलुओं से ये सवाल है। एक तो खुदा का ये जांचना, इब्तिला, आजमाना, परखना, जांचना क्या है, क्या चीज़ है ये कैसा जांचना है और क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है कि जांचा जाए। यानी कि कोई डिग्री देनी पेश नज़र, इम्तहान होता है ना, यूनिवर्सिटी में इम्तहान होता है, तो उसका मकसद होता है कि ये इम्तहान बता देगा कि आप इस काबिल हैं कि
کہ آپ کو فلاں ڈگری دے دی جائے، آپ کو پڑھا لکھا مانا جائے، گورنمنٹ تصدیق کر دے آپ کی، اور پھر اس کی بنیاد پر آپ کو معاشرے میں ملازمت ملے یا جو بھی مقام مرتبہ. تو یہ خدا کی آزمائش کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب جو ہم نے دیکھا تھا جی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے. یہ دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے گئی ہے. یعنی کہ یہ دنیا، اگر پوچھا جائے نا یا اللہ یہ دنیا کیوں بنائی ہے، یعنی ہمارے حوالے سے، تو خدا کہے گا کہ اس نے کہا ہے کہ تمہیں جانچنے کے لیے، تمہیں پرکھنے کے لیے یہ دنیا بنائی ہے. خدا کے ایک عالمگیر قانون کی حیثیت سے یہ امتحان تمام عالم انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی آزمائش کا یہ قانون عالمگیر قانون ہے، یعنی یونیورسل قانون ہے. ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نوعیت کا آدمی، خدا کو مانتا ہو، خدا کو نہ مانتا ہو. خدا نے اپنے تمام بندوں کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ ان کے امتحان میں ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی تمام انسانیت کا احاطہ کیے ہوا ہے یہ امتحان. گویا کہ اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزمائش اور امتحان کے سمندر کے اندر غرق ہیں. کہ غرق جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کے چاروں طرف اگر پانی میں غرق ہے تو چاروں طرف پانی ہے. تو ہمارے چاروں طرف آزمائش ہی آزمائش ہے. ہر ہماری رویہ، پہلو، عمل، گفتگو، کوئی بھی سلوک کسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں، تو وہ ہمارے امتحان کے حوالے سے اچھا یا برا جو بھی ہو وہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے اس امتحان کا میں اس نے یہ رویہ اختیار کیا، یہ جواب دیا، یا یہ اس کا تصور سامنے آیا، یہ اس کی رائے سامنے آئی، جو جس طرح کی بھی بات ہو. انسان کی طبیعت میں جو کچھ ودیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے اندر جو کچھ ڈال رکھا ہے وہ اسی امتحان سے نمایاں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو امتحان ہے نا، اسی سے انسان کی طبیعت میں کیا کچھ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. نفس کے اسرار اسی سے کھلتے اور علم و عمل کے درجات اسی سے متعین ہوتے ہیں. یعنی ہمارے نفس کے اندر کیا کیا بھید ہیں. اسرار کا مطلب ہے نا راز، بھید، کیا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی چھوٹی چیز نہیں بنایا، معمولی چیز نہیں بنایا، بہت بڑی چیز بنایا. ویسے تو آپ کسی پتے یا کسی مٹی کے ذرے پر غور و فکر کریں، جس طرح اب تحقیقات ہوتی ہیں، تو اس کا کوئی انتہا تک نہیں آپ پہنچ سکتے کہ یہ ذرہ یا یہ ایک پتا کسی درخت کا یا گھاس کی پتی، اس کی آخری حقیقت میں یہ کیا ہے ہم نے جان لیا ہے. یہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. تو انسانی نفس تو بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے اندر کیا کیا اسرار رکھے ہیں وہ اسی امتحان سے کھلتے ہیں. اور انسان کا علم اور اس کے عمل کے درجات کیا ہیں، اس کا علم کس پائے کا ہے، اس کا عمل کس پائے کا ہے، اسے کس مقام پر، یعنی کہ اگر علم بکاؤ ہے، یعنی کہ انسان حق پرست نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مفادات کے لیے اپنے علم کو بیچ دیتا ہے، تو پھر علم کا ایک مقام طے ہو گیا، یعنی کہ پست مقام ہے. اسی طرح عمل کا معاملہ ہے کہ وہ عمل ریاکاری سے کرتا ہے یا خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا عمل خالص ہے یا کیا ہے. تو درجات اسی سے متعین ہوتے ہیں. قرآن کا ارشاد ہے کہ موت و حیات کا یہ کارخانہ وجود میں آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کا پروردگار دیکھ لے کہ کون سرکشی اختیار کرتا اور کون اس کی پسند کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو میں نے انسانوں کو دنیا میں بھیجتا ہوں، پھر ان کی ایک زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر موت پر انتہا ہو جاتی ہے. تو یہ زندگی جو ملتی ہے اور پھر موت آ جاتی ہے، زندگی کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے غرض یہ ہے کہ انسانوں کو جانچا جائے. اس سے غرض یہ نہیں ہے کہ انسان کھائیں پئیں عیش کریں، ان کو انجوائمنٹ کے لیے ہم ایک باغ ہے دنیا جس کے اندر بھیج دیا. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جانچنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کا بچپن جو ہے وہ بھی آزمائش ہے. اس کی نہ صحیح وہ تو شعور نہیں رکھتا، لیکن اس کے ماحول کی، والدین کی، معاشرے کی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے. اور بچے بھی، اور اسی طرح وہ جوانی میں داخل ہوتا ہے تب بھی آزمائش کا معاملہ ہے. اس کی اپنی آزمائش کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کی آزمائش کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو دیکھنا کیا ہے کہ سرکش کون ہے اور فرما بردار کون ہے. خدا کی پسند کے مطابق زندگی کون بسر کرتا ہے، وہی کرے گا نا جو فرما بردار ہوگا. تو انسان دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا سرکش یا فرما بردار. اور یہ خدا نے بتا دی ہے کہ
سرکشوں کا مقام دوزخ اور فرمانبرداروں کا مقام جنت، یہ خدا نے انجام بتا دیے۔ تو اب یہ خدا دیکھتا ہے کہ کون سرکشی کرتا ہے اور کون فرمانبرداری، یہ دو بالکل الٹ رویے ہیں۔ اور یہ اگر ہم کہیں نا کہ سرکشی اور فرمانبرداری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، یہ کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ اتنے مختلف ہیں جتنے جنت اور دوزخ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جنت نعمتوں کی جگہ، بے پناہ نعمتوں کی جگہ، یعنی ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، اور دوزخ انتہائی تکالیف کی جگہ۔ تو ان دونوں میں تو بہت ہی فاصلہ ہے، کہاں جنت اور کہاں دوزخ۔ تو اسی طرح کہاں فرما برداری اور کہاں سرکشی۔ سرکش تو بالکل ہی اور شخصیت ہوتی ہے، اور فرما بردار بالکل ہی اور شخصیت ہوتی ہے۔ تو خدا یہی چیز جانتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، باقی اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن اس نے یہ سنت ٹھہرائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ وہ مجرد اپنے علم کی بنیاد پر نہ کرے گا۔ یعنی اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، یہ سنت ٹھہرائی، یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے اگر وہ اچھی ہیں تو ان کو سزا، ان کو انعام تب دیا جائے گا کہ وہ اپنا اچھا ہونا ثابت کریں گے۔ خدا اپنے علم کی بنا پر کہ بھئی یہ میرے علم میں ہے کہ یہ اچھا ہے، میں اس کو انعام دے دوں، خدا نے یہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا۔ ورنہ وہ جو انبیاء تھے ان کو پیدا کرتا اور کہتا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، تو ان کو میں جنت میں ڈال رہا ہوں۔ اس نے ایسا نہیں کیا، انبیاء کو بھی آزمائش میں ڈالا اور انسانوں کو بھی ڈالا، صالحین بھی اس میں آئے، اسی طرح تمام لوگ آئے۔ اچھا، اور جو برے لوگ ہیں ان کا بھی معاملہ یہ خدا جانتا تھا کہ یہ برے ہیں، فرعون برا ہے، ابو جہل برا ہے، یا اور اس طرح جو ہے خدا کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن خدا نے اپنا علم نافذ نہیں کیا ان کے اوپر جبر کہ بھئی میں نے بنایا انسان اور اب اس کو دوزخ میں ڈال رہا ہوں۔ نہیں، اس نے کہا تم اپنے عملوں سے بتاؤ کہ کیا کرتے ہو، میں اپنے علم سے نہیں، تم اپنے عملوں سے بتاؤ گے کہ اگر تو تم سرکشی والے اعمال کرو گے تو تم سرکش ثابت ہو گئے، تم نے خود اپنے عملوں سے بتا دیا میں سرکش ہوں۔ انسان جو کچھ اپنے عمل سے کرتا ہے نا وہ اس کی آخری آؤٹ پٹ ہوتی ہے، یعنی کہ عمل کر کے جب ایک آدمی نے بے وفائی بتا دی تو اب اس نے اور کیا بتانا ہے۔ عمل سے پہلے تو زبان ہی تھی نا، تو زبان میں سے اگر وہ کہتا ہے میں وفادار ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں یہ ہوں وہ یہ کہتا ہے تو بے شک کہتا ہوگا، لیکن جب عملاً اس نے بے وفائی کر دی تو اب اس سے تو اوپر کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ کچھ کہہ سکے کہ نہیں میں اصل میں وفادار ہو ہی نہیں سکتا۔ عملاً جب بے وفا ہے تو بے وفا ہے، عمل فیصلہ کر دیتا ہے، عمل حتمی نتیجہ نکال دیتا ہے۔ تو خدا نے اپنے مجرد علم پر نہیں فیصلہ کرنا چاہا، اس نے یہ کیا کہ انسان اپنے عملوں سے بتائے گا کہ وہ سرکش ہے یا فرمانبردار ہے۔ یہ سلائیڈ بھی ہم نے پڑھ لی تھی، یہ دو سلائیڈیں جو پچھلی تھیں وہ مکمل ہوئی یہاں پر۔ اب ہم اس سے آگے اگلی سلائیڈ پر جاتے ہیں۔ یہ امتحان اسی مقصد سے برپا کیا گیا ہے، اس دنیا میں رنج و راحت، غربت و امارت، دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت آتی ہیں۔ اب یہ مطلب ہے بتایا گیا کہ یہ امتحان اسی مقصد سے سرکشوں اور فرمانبرداروں کو چھانٹنے کے لیے، سرکش ایک طرف ہو جائیں، فرمانبردار ایک طرف ہو جائیں، اپنے اعمال سے بتا دیں کہ کن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا ہے، فرمانبرداروں کو، اور کن کو بائیں ہاتھ میں دینا ہے، یعنی نافرمانوں کو، سرکشوں کو۔ تو اس دنیا میں رنج و راحت، غربت و امارت، دکھ اور سکھ کی جو حالتیں انسان کو پیش آتی ہیں، ظاہر ہے یہ حالتیں ہر انسان کو پیش آتی ہیں، رنج بھی لاحق ہوتا ہے، راحت بھی، سکون بھی، آسودگی بھی، بڑی پرکیف زندگی انسان گزارتا ہے، بہت لطف والی زندگی گزارتا ہے۔ غربت و امارت، حالات اچھے نہیں ہیں، غربت ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، تنگی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو قرض لینا پڑتا ہے، پھر قرض اتار نہیں سکتے، پھر وہ دنیا میں ان کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگوں کے بڑے اچھے حالات ہوتے ہیں لیکن ان میں امارت کے والے سے کئی آزمائشیں پیش آتی ہیں، دکھ کی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، سکھ کی حالتیں ہوتی ہیں، کوئی عزیز وفات پا جاتا ہے، انتہائی دکھ کی حالت ہے، خود بندہ بیمار ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، کوئی گھاٹا پڑ جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سکھ کے حالات، اچھے حالات ہوتے ہیں، انسان کو مال و دولت مل گیا، اس سے اولاد مل گئی،
اور اسی طرح اسے اقتدار مل گیا، کوئی نعمتیں ملی تو سکھ کی حالت ہے۔ تو یہ اس دنیا میں جو رنج و راحت، غربت و مارت، دکھ سکھ کی حالتیں پیش آتی ہیں وہ اسی قانون کے تحت آتی ہیں، یعنی اسی قانون ابتلاء، اسی آزمائش کے قانون کے تحت آتی ہیں، کیونکہ خدا انسان کو مختلف حالات میں الٹتا پلٹتا ہے تاکہ ان کے اندر جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو۔ جیسے ہم جانتے ہیں یہ بات کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، یہ محاورہ ہے اردو کا، اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں نا اے فرینڈ ان نیڈ از فرینڈ ان ڈیڈ۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ ضرورت کے وقت کام آئے یا مصیبت کے وقت کام آئے تو پتہ چل گیا کہ یہ دوست ہے، اور جو ویسے گپیں شپیں بہت مارتا ہے اور کمپنی بھی دیتا ہے اور کمپنی ہماری کمپنی سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن مصیبت میں یا وقت پر کام نہیں آتا۔ تو پتہ چل گیا کہ نہیں، یہ دوست نہیں تھا، یہ دعوے تھے اس کے، ایک تاثر بنایا ہوا تھا اس نے دوستی کا۔ تو اس کے عمل نے کہ جب ہم پر مصیبت پڑی اور وہ بھاگ گیا، وہ گریز کر گیا، اس نے بتا دیا کہ نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا مطلب ہے کہ مختلف حالات لاتا ہے۔ اسی طرح اچھے حالات میں بعض لوگ بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، انسان بڑا متاثر ہوتا ہے، یار بڑے بااخلاق ہیں، اتنے اچھے لوگ، اتنے مہذب، تہذیب یافتہ، اور جب حالات ذرا بدلتے ہیں تو پھر ان کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا، بہت سال پہلے کی بات ہے، غالباً 30 سال پرانی بات ہوگی، کہ جب وہ ایک خبر آئی تھی کہ نیو یارک میں لائٹ آف ہو گئی بڑے پیمانے پہ پورے شہر کی، تو وہاں پر بہت زیادہ جرائم ہوئے، بہت زیادہ جرائم ہوئے، ریپ کے کیسز ہوئے، چوری ڈاکے کے کیسز ہوئے، مختلف قسم کی جو بھی پرابلم ہوئی۔ حالانکہ لائٹ آن تھی، بستے بستے چہرے، بڑا اچھا اخلاق، ہر بندہ اپنی جگہ، ہر پردہ اپنی جگہ پر سیٹ ہے، باس باس ہے، سبارڈینیٹ ہے، جو بھی قانون اور آرڈر اداروں کے ہیں، مختلف محکموں کے ہیں، وہ صحیح چل رہے ہیں، ہر ایک پوری مشین چل رہی ہے۔ لائٹ آف ہوئی تو وہی لوگ، وہ مر نہیں گئے، وہ زندہ تھے، لیکن وہ بدل گئے، ایک دم سے بدل گئے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایک ان کی کیا وہ بجلی سے چل رہے تھے کہ بجلی گئی تو ان کا وہ سارا سسٹم فیل ہو گیا، وہ جو ادب آداب تہذیب تھی وہ ساری تہذیب ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہوگی؟ بجلی جانے کا تعلق ان سے تو نہیں، بجلی جائے گی تو بلب کی روشنی ختم ہو جائے گی، کوئی اور آپ کا جو اے سی ہے وہ چلنا بند کر جائے گا۔ بندے کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو بڑا وہ ایک خوش اخلاق نظر آتا تھا اور اب اس طرح وہ گنڈا بن گیا ہے۔ تو اس واقعے نے باطن کھول دیا تھا اس سوسائٹی کا، اس سوسائٹی کے اوپر، کہ تم یہ ہو۔ یہ انفرادی طور پر آتے رہتے ہیں واقعات، انسان کا ضمیر تو اسے سینکڑوں جگہوں پہ دیکھتا ہے، تنہائیوں میں اس کے اپنے خیالات کیا ہوتے ہیں، اس کی اسکیمیں کیسی ہوتی ہیں، اس کے دل کی حالت خدا تو سب جانتا ہے، اور انسان کا ضمیر بھی اسے روکتا ٹوکتا رہتا ہے۔ تو پھر انسان جب اس سے آگے بڑھ کر عملوں کا موقع ملتا ہے تو عملوں سے بتا دیتا ہے، اور عمل پھر اللہ تعالیٰ مختلف حالات میں، ہو سکتا ہے رنج میں تو بہت اچھا ہو، راحت میں اچھا نہ ہو۔ جب آدمی غریب ہو تو اسے غریبوں کا خیال ہو، وہ غریبوں کا ہمدرد ہو، لیکن جو ہی وہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں وہ غریبوں کو ناپسند کرے، مسکینوں کو ناپسند کرنے لگ پڑے، اور انہیں مجرم ٹھہرانے لگ پڑے کہ تم نکمے ہو، نگھٹو ہو، یہ ہو، کچھ بھی کہنا شروع کر دیں۔ اسی طرح غربت اور امارت کا پہلو، دکھ اور سکھ کا پہلو، تو یہ سارے پہلو جو ہے نا، یہ انسان پر جب آتے ہیں تو اس کا باطن کھل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہمارے اعمال نامے میں جو کچھ لکھا ہوگا نا، وہ ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو ہم ہوں گے، جو ہم ہیں۔ بعض اوقات یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ دیکھیں اگر میرے حالات فلاں ہوتے نا تو میں ایک زیادہ اچھا انسان ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ دیکھیں اگر میرے پاس بہت دولت ہوتی نا تو میں ایک غریبوں کے لیے ایک ہاسپٹل تعمیر کر دیتا۔ ہماری قوم میں مطلب ہے کوئی اور اولڈ ہومز نہیں ہیں، تو وہ کئی بوڑھے جو ہیں محتاج سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں، یعنی وہ سوسائٹی نے ان کو نہیں سنبھالا، ان کے بچے اولاد بھی ان کی نہیں
یا اس قابل ہی نہیں کہ ان کو کوئی وہ سنبھال سکے، اور وہ بڑے بڑھاپے کی حالت میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا رزق کما لیں، تو خیال آتا ہے کہ نہیں، ان کے لیے ایک اولڈ ہوم ہونا چاہیے جہاں پر یہ آسودہ زندگی بسر کریں اپنی زندگی کے آخری دن جتنے بھی ہیں۔ تو اس طرح تو یہ اگر میرے پاس اتنی دولت ہوتی تو میں ایک ہاسپٹل بھی بناتا، ایک اولڈ ہوم بھی بناتا۔ پھر اور بڑے خیال آتے ہیں کہ اچھا بھی میں حج کرتا، ہر سال ہی حج کرتا، اور میں اور لوگوں کی مدد کرتا، قوم کے لیے اچھی اسکیمیں سوچتا۔ تو اللہ نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے، تو پھر میری تو شخصیت کھل کے سامنے آ ہی نہ سکی نا، میں جیسے سوچتا ہوں۔ تو مجھے تو جو حالات ہیں اس میں ٹھیک ہے، میں کوئی کہیں ٹھوکر کھا جاتا ہوں، کوئی اچھا کام کر جاتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ میرا امتحان یا میرا یہ جو ہے کویسچن پیپر آپ کہہ لیں، یہ ناقص ہے، اس سے تو میری شخصیت پوری ظاہر نہیں ہوئی۔ ہاں اگر فلاں سوال بھی ہوتے نا تو مجھے ان کا جواب بڑا اچھا آتا ہے، میں دیتا، پتہ چلتا کتنا لائق آدمی ہے اور کیا ہے۔ اس طرح انسان سوچ جاتا ہے، اس کو ذہن میں خیال آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی انسان کو جس طرح کا وہ تھا، جہاں سے اس کو جانچنا تھا وہیں سے اس کو جانچا ہے، بالکل اس کی شخصیت جس سے پوری طرح کھل کے سامنے آنی تھی۔ بندہ جو خیال کر رہا ہے نا کہ یہ ہوتے تو میں بہت اچھا ہوتا، یہ معاملہ ہوتا تو میں بہت اچھا ہوتا، یہ دھوکے میں ہے۔ وہ خدا تو اپنے کامل علم کی بنا پہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں سے پکڑا جائے تو اس کی حقیقت کھلے گی۔ تو اس نے پھر ہر شخص کا الگ الگ پرچہ ہے، یعنی کہ پیپر جو ہے اس کو امتحانی پیپر کہہ لیں، تو ہر ایک کا اس کی شخصیت کے حوالے سے بنا ہے۔ اس لیے ہمیں جن حالات میں جتنے رنج اور جتنی راحت، جتنی غربت اور جتنی امارت، جتنے دکھ اور جتنے سکھ سے جانچا جا رہا ہے، وہی ٹھیک تھا ہمارے لیے، اسی سے ہماری حقیقت کھل جانی تھی اور پوری طرح کھل جانی تھی۔ یہ ہو جاتا ہے اور کھل کے جاتی ہے، اعمال نامے میں لکھی گئی ہوتی ہے، بالکل لکھی گئی ہوتی ہے، اور ہماری کرتوتیں ہی لکھی جاتی ہیں، ہمارے اعمال ہی لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب میں نے ایک جو اس میں وہم انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے نا، اس کے حوالے سے میں نے یہ بات کر دی کہ نہیں، بندہ یہ نہ سوچے کہ میں تو اچھا ہوں، نہیں، وہ جو کچھ کر رہا ہے نا وہ ہے بس۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یعنی یہ جو حالات ہیں، اور ان کے کھرے اور ان کے کھوٹے اور کھرے پہ امتیاز فرماتا ہے۔ یعنی امتیاز کا مطلب ہے فرق کر دیتا ہے کہ یہ کھوٹا سکہ ہے اور یہ کھرا ہے، یعنی یہ برا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے۔ وہ کسی کو مال و دولت اور عز و جاہ سے نوازتا ہے تو اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے، اور کسی کو فقر و مسکنت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، اور عز و جاہ سے مراد ہے مرتبہ، عزت اور مقام و مرتبہ، سوسائٹی میں مقام و مرتبہ، اقتدار مل گیا، یا ویسے ایک بڑا آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت کوئی دانشور ہے، حکیم ہے، یا قوم کا لیڈر ہے، تو اس طرح اسے ایک مقام و مرتبہ مل گیا، عزت مل گئی، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کو فقر و مسکنت، فقر سے محتاجی اور مسکنت مسکینی، بیچارگی، کہ بندہ کسی قابل ہی نہیں کہ وہ کچھ کر سکے، نہ وہ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ کوئی خدمت کر سکے، نہ اس کی صحت اتنی اچھی ہے کہ وہ کوئی محنت مزدوری کر سکے، تو یا اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ وہ اس سے کوئی اپنے مسائل حل کر سکے، تو ایک بیچارگی اور ایک مسکین کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہے۔ تو اس طرح کی اگر صورتحال کسی کو پیش آتی ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، یا مطلب ہے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ بڑا مشکل سا امتحان ہے، اور اگر مجھے فقر و مسکنت والی آزمائش پڑتی تو شاید میں پاس ہو جاتا، مال و دولت دے کے میرے اندر سرکشی کے حالات پیدا کر دیے تو میرا تو فیل ہونا ضروری ہے، مطلب میں نے ہونا ہی ہونا ہے فیل۔ یہ پہلو آیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی آزمائشیں ڈال سکتا تھا نا، تو اس نے فلاں ہی ڈالی، تو یہ اس نے مجھ پر رحم کیا یا سختی کی، یا مطلب ہے میری مارکنگ ٹائٹ ہونی ہے، اب کیا چکر ہے، کویسچن پیپر مشکل ڈال دیا مجھے، یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، خدا مہربان ہے، تو اس نے
جس کو بادشاہ بنایا ہے اس کے لیے بادشاہت کے ذریعے سے جنت میں جانا آسان کر دیا ہے، اگر وہ جانا چاہے، اگر وہ اس طرف رخ کرے تب۔ اور جس کو فقیر بنایا ہے، محتاج بنایا ہے، اس کے لیے محتاجی کے راستے سے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے، اگر وہ جنت میں جانا چاہے۔ نہ جانا چاہے پھر مشکل ہے، پھر وہ ظاہر ہے کہ جب وہ اس کے لیے کوئی تڑپ ہی نہیں رکھے گا، کوئی جذبات ہی نہیں رکھے گا، کوئی سوچ ہی نہیں رکھے گا، کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا، تو راستہ مشکل ہی مشکل ہوگا، پھر آسانی کہاں سے ہے؟ خدا نے خیر خواہی کی ہے ہر ایک کے ساتھ، جس کے ساتھ جس کو ایک مرتبہ دیا ہے، منزلت دی ہے، مال و دولت دی ہے، تو خدا نے مہربانی کی ہے۔ یہ میں نارمل حالات کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی ایک آگے بات آئے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر کچھ طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، وہ آگے آ جائے گا۔ لیکن میں عمومی بات کہ جس کو خدا نے جس آزمائش میں ڈالا ہے اس کے لیے وہ موزوں ترین آزمائش تھی، جنت میں آسانی سے جانے کے لیے، خدا کے ہاں کامیابی آسانی سے حاصل کرنے کے لیے۔ خدا نے کسی کو مشکلات اور مصیبت میں نہیں ڈالا۔ بڑی سہولتیں ہیں غربت میں، بڑی سہولتیں ہیں اس مسکنت میں اور فقر میں، اور اگر حوصلہ خدا دے دے، سمجھ دے دے، تو پھر بادشاہت میں بھی بڑی سہولتیں ہیں۔ لیکن جس کو وہ بادشاہ بنائے گا اس کو پھر اس طریقے کی شخصیت اس کی ہوگی کہ وہ بادشاہت کو سہ سکے اور اس سے کامیابی سے پاس ہو سکے اس امتحان سے۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح طریقے سے اور خیر خواہی اور کیا کہیں گے رحمت کے اسلوب میں اس پر آزمائش ڈالی ہے۔ اگلی سلائیڈ، اس میں سوال یہ ہے کہ خدا کی سنت ہدایت و ضلالت کیا ہے؟ یعنی کہ آزمائش کے بعد دوسرا پوائنٹ جو تھا، خدا کی سنت ہدایت و ضلالت کیا ہے؟ خدا کب ہدایت دیتا ہے اور کب گمراہ کرتا ہے؟ ضلالت کا معنی گمراہی، یہ ذہن میں رہے۔ اس ابتلا میں انسان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ گمراہی سے بچے اور اپنے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ اب کہا تو یہ گیا ہے کہ بھئی تمہارے اوپر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں نا، زندگی ایک ہے جو تم نے بسر کرنی ہے، تو تمہیں اس میں گمراہی سے بچنا ہے اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ ہدایت اس کی فطرت میں ودیت ہے۔ اچھا، اور جس ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا ہے نا، یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ کہیں سے ڈھونڈ کے لانی ہے، نہیں، انسان کے اندر ہدایت رکھ دی گئی ہے۔ اسی لیے نا آپ دین کو جاننے والے شخص سے سوال کریں یا دین سے ناواقف شخص سے سوال کریں کہ انسان کو کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے، یا تمہارے ارد گرد کے انسان کیسے ہونے چاہیے، تم ایک کاغذ پر لکھ کے بتاؤ، تو وہ جو لکھ کے بتائے گا نا کہ اچھے ہونے چاہیے، موٹا لفظ تو یہ ہے، عدل کرنے والے ہونے چاہیے، خیر خواہی کرنے والے ہونے چاہیے، وعدہ کریں تو پورے کرنے والے ہونے چاہیے، اور ناپ تول میں یعنی کہ وہ ایک شریف النفس شخص کی طرح حق پر کھڑے ہوں، عدل پر کھڑے ہوں، باہمی تعلق رشتے کو نبھانے والے ہونے چاہیے۔ یہ بندہ وہ کہاں سے بول رہا ہے؟ اس نے تو دینی کتابیں نہیں پڑھی یا اخلاقیات کی کوئی ڈگری نہیں لی ہوئی۔ تو آپ کسی کو بھی پکڑ لیں اور اس سے یہ پوچھیں تو اس سوال کا جواب فرد دے گا۔ آپ غیر مسلم کو دیکھ لیں، کسی مشرق بعید کے کسی شخص کو پکڑ لیں، کسی چائنا کے آدمی کو، جاپان کے آدمی کو پکڑ لیں، کوریا کے آدمی کو، یا ادھر انگلینڈ کے، فرانس کے کسی آدمی کو، اور اسے پوچھیں کہ یار صحیح کیا چیز ہے، صحیح رویہ کیا ہے، اچھا انسان کیا ہوتا ہے، تو وہ کچھ بتائے گا چیزیں۔ تو اس کا مطلب وہ تو سارا کچھ جانتا ہے۔ اسی لیے نا ہمارے سامنے جب کوئی بندہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ بات یوں ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا ٹھیک ہے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو جاننے والا کہا کرتا ہے، وہ تو طالب علم ہے، ناواقف ہے۔ ابھی ہم نے اس کو بات سمجھائی ہے
ایک کویشچن اس نے کو کر دیا، وہ میں نے حل کر کے بتا دیا اس کو، اس طرح کہہ دیا کہ وہ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک یعنی کہ ایک سلیٹ پر لکھا ہوا ہے کیا ہونا چاہیے، یہ لکھا ہوا ہے. یعنی اگر اس کو تفصیل میں لینا، خدا ہو تو کیسا ہونا چاہیے، اور ہدایت ہے تو ہدایت کس کو کہتے ہیں، اچھائی کس کو کہتے ہیں، اچھی باتیں کیا ہوتی ہیں، یہ اس سلیٹ پر لکھی ہوئی ہیں. اور جب ہم اس کے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں، کوئی نقطہ واضح کرتے ہیں، کوئی الجھن اس کی دور کرتے ہیں، تو اس سلیٹ سے دیکھ کر جو اندر اس کی لکھی ہوئی ہے اس سے دیکھ کر کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح کہا. وہ اس پہ اپنے اطمینان کا اظہار کرتا ہے. تو یہ اطمینان کا اظہار تو جاننے والا ہی کر سکتا ہے. نہ واقف کہے گا کہ اچھا جی یوں ہوگا، مطلب ہو سکتا ہے عدل اچھی بات ہو سکتا ہے سچ بولنا اچھی چیز ہو، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو اس میں کوئی اپنی رائے نہیں رکھتا. اور اسی طرح وفاداری اچھی چیز ہو، حسن سلوک اچھی چیز ہو سکتا ہے وہ اچھی چیز. تو نہیں، انسان کو پتہ ہے، بالکل پتہ ہے، ودیت کر دیے گئے ہے، یعنی کہ ہدایت جو ہے. پھر شعور کو پہنچنے کے بعد زمین و آسمان کی نشانیاں اس کی طرف اسے متوجہ کرتی ہیں. زمین و آسمان کی نشانیاں جو ہیں وہ متوجہ کرتی ہیں ہدایت کی راہ کی طرف. انسان اگر اس ہدایت کی قدر کرے، اس سے فائدہ اٹھائے اور خدا کی اس نعمت پر اس کا شکر گزار ہو، تو خدا کی سنت ہے کہ وہ اس روشنی اس کی روشنی کو اس کے لیے بڑھاتا اور اس کے اندر مزید ہدایت کی طلب پیدا کرتا، اور اس کے نتیجے میں انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت سے اس کو بہرایاب کرتا ہے یا بہرایاب ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اچھا، یہ جو ہے پوائنٹ، یعنی اگر آپ زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک توازن ہے، موافقت ہے. اس موافقت سے یہ نظام چل رہا ہے. آسمان کو چاہیے کہ وہ پانی برسائے، ورنہ زمین تو بنجر ہو جائے گی، یہ چٹیل میدان بن کے رہ جائے گی. تو آسمان پانی برساتا ہے، زمین پر کھیتیاں لہلہاتی ہیں، غلہ اگتا ہے، جانور بھی پلتے ہیں، انسان کے لیے بھی روزی کا سامان ہوتا ہے. اس کے اندر خدا نے ایک ایسا توازن رکھا ہے کہ جو توازن جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اصلاح اور خیر کا پہلو اس میں ہم دیکھتے ہیں. ایک یعنی خیر برآمد ہوتا ہے اس سے. تو انسان کو اپنی شخصیت اگر توازن کے ساتھ چلائے، توازن کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے، تو اس سے خیر صادر ہوگا. توازن سے چلنے کے تو کئی پہلو ہیں نا. میرا مفاد یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے رزق حاصل کروں، یعنی مجھے پیسے ملیں اور ان سے میں اپنی روزی خرید سکوں. تو پیسے تو فلاں کی جیب میں پڑے ہیں، فلاں کی جیب میں بھی ہیں، بینک میں بھی ہیں، تو میں اسے حاصل کر لیتا ہوں، چھین لیتا ہوں یا ڈاکہ ڈال لیتا ہوں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ توازن خراب، فساد پھیلے گا. فساد کیوں پھیلے گا؟ توازن خراب ہوگا کہ آپ نے ایک ناحق چیز اٹھا لی جو آپ کی نہیں تھی، وہ آپ نے لے لی. تو اب جب آپ یہ کریں گے تو فساد پھیلے گا. زمین و آسمان میں فساد برپا نہیں ہے، فساد برپا نہیں ہے زمین و آسمان میں. وہ توازن خیر کو وجود میں لاتا ہے. انسان اگر اپنی حقوق کے اندر رہتا ہے، اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، اور دوسرا بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، تو معاشرے کے اندر فساد نہیں ہوگا، خیر ہوگا، ایک ہم آہنگی ہوگی، ایک برکت ہوگی. اس کے نتیجے میں انسان فائدہ ہی پائے گا. یعنی چوری کا رویہ فتنہ و فساد کو جنم دیتا ہے، اور محنت مزدوری کا رویہ وہ توازن پیدا کرتا ہے. کس طرح؟ میں نے آپ کے اتنا کام کیا، اس کی یہ مزدوری ہماری سوسائٹی میں طے ہے، وہ آپ نے مجھے دے دی. میں نے آپ کا کام کر دیا، آپ نے میرا کام کر دیا. یہ توازن ہے. یعنی یہ توازن اگر نہ ہو تو ظاہر ہے سوسائٹی میں فتنہ و فساد ہوگا کہ دوسرے کا کام کیا نہیں، اس سے دولت چھین لی. یعنی یہ بڑی موٹی مثال ہے. اس کو اگر آپ کائنات کے حوالے سے دیکھیں نا، تو کائنات میں آپ جیسے یہ دیکھیں گے کہ ایک مثال لیتے ہیں، نظام شمسی کے حوالے سے ایک مثال لے لیتے ہیں کہ زمین ایک خاص فاصلے پر ہے سورج سے، اور اس کے گرد گھوم رہی ہے. گھومنے میں دو قوتیں ہیں کہ جو
ایک جیسے سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں اور ایک سینٹریفیوگل فورس ہے، یعنی مرکز گریز قوت اور مرکز مائل قوت، یہ دونوں کا ایک توازن ہے تو زمین اپنے سرکل پر قائم ہے۔ اگر سینٹریفیوگل فورس بڑھ جائے گی تو زمین بھاگ جائے گی، نکل جائے گی سورج کے اس دائرے سے اور فضاؤں میں گم ہو جائے گی، اور اگر سینٹریپیٹل فورس بڑھ گئی یعنی جو مرکز مائل قوت ہے وہ بڑھ گئی تو زمین سورج کی طرف چل پڑے گی، تو ظاہر ہے سورج تو بہت ہی گرم ہے، اتنا فاصلہ جو 9,30,00,000 میل ہے، اتنا فاصلے پہ ہی خیریت ہے، یہیں پھل پکتے ہیں اور غلہ انسان کے لیے ہوتا ہے اور انسان جیتے ہیں۔ یہی سردی گرمی کا ایک توازن جو اس وقت چل رہا ہے اتنے فاصلے، یہی مناسب تھا، نہ آگے بڑھنا مناسب نہ پیچھے ہٹنا مناسب، تو ایک توازن ہے۔ تو اسی طرح سوسائٹی میں اگر حقوق کے اعتبار سے انسان اپنے توازن پر رہتا ہے تو سوسائٹی میں فتنہ و فساد نہیں ہوگا، اور ایک انسان کشی یعنی انسانوں کو قتل و غارت مارنا ختم کر دینا ایسا نہیں ہوگا پھر۔ تو یہ کائنات جو ہے نا متوجہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے دلائل ہیں اس کے، یعنی بے شمار نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر انسان توجہ کرتا ہے تو آسمان کی نشانیاں بھی اسے ہدایت کی طرف دھکیلتی ہیں، اور اگر وہ اس کی قدر کرتا ہے یعنی اس کے مطابق چلتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور خدا کا شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے انصاف کی بات سجھا دی، میں نے انصاف کیا، اور تو نے مجھے رحمت کی بات سجھا دی، میں اپنے یعنی بھائی بندوں سے رحمت کا رویہ رکھتا ہوں، محبت کا رویہ رکھتا ہوں، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت جو کہ تفصیلی ہدایت ہے اس سے بہریاب کرتا ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ نصیب کر دیتا ہے۔ تو انسان پھر زیادہ وضوح سے، زیادہ یعنی کہ صراحت سے، زیادہ کلیئر ہو کر ان چیزوں کو ایڈاپٹ کرتا ہے جو بھی احکام ہوتے ہیں خدائی، اور وہ ایک بہتر انسان کے طور پر اس کی شخصیت نمودار ہوتی ہے، اور ایک اچھی سوسائٹی کی صورت میں یہ ساری چیز آگے بڑھتی ہے۔ پھر انسان اس فطری ہدایت سے اعراض کا فیصلہ کر لے، اپنی عقل سے کام نہ لے اور جانتے بوجھتے حق سے انحراف کرے تو قرآن کی اصطلاح میں یہ ظلم اور فسق ہے۔ اگر انسان اندر کی ہدایت کو سے اعراض کرتا ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ انصاف کرو، تم بھی انصاف چاہتے ہو نا تو لوگوں سے بھی انصاف کرو، لیکن وہ کہتا ہے کہ انصاف کرنے سے نا میرا فائدہ نہیں ہوگا یا کم ہوگا، تو میں فائدے کی لالچ میں انصاف نہیں کرتا لوگوں سے، ان سے زیادہ مال لے لیتا ہوں اور اس کے عوض کم سودا دیتا ہوں ان کو۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ کیا کرے گی؟ یہ ظلم ظاہر ظلم ہے، اور فسق نافرمانی کو جنم دے گی۔ انسان کی عقل اسے کہتی ہے کہ نہیں، یہ بات جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے کے لیے کیوں کرتے ہو؟ وہ تمہاری طرح کے انسان ہے، جس طرح تمہیں تمہاری کچھ خواہشات ہیں اس طرح اس کی بھی خواہشات ہیں، اس طرح تمہیں کچھ چیزوں سے محبت ہے اس طرح اس کو بھی کچھ چیزوں سے محبت ہے۔ اور حق سے انحراف جان بوجھ کر اگر کوئی کرتا ہے، یعنی مجرم تو تب بنتا ہے نا آدمی جب جان بوجھ کر کرتا ہے، جان بوجھ کر جب آپ نے کوئی جرم کیا تو پھر آپ مجرم ہیں اصل میں۔ تو اس طرح کی کوئی زیادتی کرتا تو یہ ظلم اور فسق ہے، اور خدا کسی ظالم اور فاسق کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، یہ خدا نے بتا دی ہے کہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو یعنی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے۔ یعنی فاسق ہونے کی جو صفت ہے نا، یہ جیسے کوئی جانور ہے اسے ہم رسی سے باندھا ہوا ہو تو وہ رسی اگر توڑا کر بھاگے تو یہ اس کے عمل کو فسق کہیں گے، یعنی اسے جس دائرے میں رکھنا چاہا ہے اس کے مالک نے اس دائرے سے باہر جاتا ہے، اور جو اس پر قدغنیں یا جو تھی جیسے رسی سے باندھا ہوا ہے اس رسی کو توڑتا ہے۔ ہمیں خدا نے اخلاق اور عقل کی رسیوں سے باندھا ہے، یعنی ہمارے دماغ میں جو عقل ہے نا وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ نامعقول کام نہ کریں، غلط کام نہ کریں، اور اسی طرح جو فطرت کے اندر ہے وہ اخلاقیات کا پہلو وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ بد اخلاقی نہ کریں، ظلم اور زیادتی بالکل نہ کریں۔ خدا نے ہر انسان کو عقل اور فطرت یا فطرت میں اخلاقیات ہے نا، تو ان رسیوں سے باندھا ہوا ہے، لیکن انسان اس رسیوں کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے،
یہ اس کی آزمائش کے لیے اس نے یہ رسیاں ایک جانور کے گلے میں جیسے زنجیر ڈالی جاتی ہے اس طرح کی رسیاں نہیں بنائیں، انہیں ایسی رسیاں بنائیں کہ اگر آپ سوچیں تو پھر اپنے ہی توڑیں گے، اگر آپ اخلاق پر کھڑے ہونے کا ارادہ رکھیں، اخلاق تو اچھے ہیں، وہ تو آپ کے دل کو اچھے لگتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو اگر آپ ان کو کہیں گے نہیں اخلاق پر مجھے قائم رہنا ہے تو یہ رسی بڑی مضبوطی سے آپ کے پاؤں پکڑے رکھے گی، آپ کو ہرگز نہیں جانے دے گی۔ اور اگر آپ اس سے بیت نہیں برتیں تو نہیں، لوگوں کو تو چاہیے کہ میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، میرے لیے کوئی ضروری نہیں، میں جو مرضی کروں۔ اب یہ سرکشی ہے، اور جان بوجھ کر بندے کو پتہ ہی نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کر رہا ہے وہ، تو اب پھر یہ بندہ ظالم اور فاسق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور سچی بات ہے کہ ہدایت تو خدا کی ہدایت دینے ہی سے ملتی ہے، لیکن خدا کی ہدایت دینے کے کچھ اصول ہیں جو اس میں زیر بحث ہے، یعنی سنت ہدایت و ضلالت۔ خدا کب گمراہ کرتا ہے؟ جب انسان ظلم اور فسق کو اختیار کرتا ہے، اور خدا کب ہدایت دیتا ہے؟ کہ جب وہ اندر کی ہدایت سے، فطری ہدایت سے، جو عقل اور فطرت کی صورت میں، اخلاقیات کی صورت میں اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس پر وہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، میں اگلی سلائیڈ کی طرف آتا ہوں۔ تکلیف ما لا یطاق سے کیا مراد ہے؟ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو شریعت انسانوں کو دی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم کبھی نہیں دیتا جو انسانوں کے تحمل سے باہر ہو۔ یعنی جو شریعت ہمیں دی گئی نا، یہ شریعت قابل عمل ہے، پریکٹیکل ہے، پریکٹیکلی پاسبل ہے ہمارے لیے اس پہ عمل۔ نماز اگر ہمیں کہا گیا 5 وقتہ نماز پڑھو، تو ایسا نہیں کہ بھئی کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بڑی مشکل کام ہے، اللہ نے وہ ان کی شخصیتیں اس طرح کی بنائی ہیں کہ وہ نماز پڑھ، نہیں، ایسا نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے آسان چیز، شریعت آسان دی گئی ہے، انسان اٹھا سکتا ہے۔ وہ جب آپ کو کہا جائے نا کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق بوجھ اٹھائیں، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ آسانی سے اٹھا لیں گے۔ اچھا، نیت نہ ہو، انہوں نے کام کرنے کی نیت نہیں ہے، جیسے والدین بعض اوقات بچوں کو کہتے ہیں تو بچے آگے سے ناگواری سے وہ کام کرتے ہیں، پھر کام بڑا مشکل لگتا ہے، پھر تو وہ یعنی کہ اگر کام بس میں بھی ہو تو بندہ اس بس میں جو کام اس کے لیے آسان ہے، اگر وہ 10 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے تو 2 کلو اٹھانے سے بھی وہ نالاں ہوگا اور گریزاں ہوگا، اور کہا نہیں یہ بڑا مشکل، میں نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال خدا نے جتنے بھی احکام، روزے کا حکم ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہے، گواہی ہے خدا کی توحید اور رسالت کی، یہ تمام کام جنہوں کا مکلف بنایا شریعت نے، اس کے علاوہ کام جو ہے وہ انسان کے تحمل کے کام ہیں۔ اس کے تمام اعمال میں یہ معیار ہمیشہ سے قائم ہے کہ لوگوں کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے۔ ظاہر اگر طاقت سے زیادہ ڈالا جائے گا تو پھر تو وہ نہیں اٹھا سکیں گے، پھر وہ قصوروار نہیں ہوں گے اگر انہوں نے نہیں اٹھایا۔ اور جو حکم بھی دیا جائے انسان کی فطرت کے مطابق اور اس کی صلاحیتوں کو تول کر دیا جائے، ایسا ہی ہونا چاہیے، تو ایسا ہی کیا گیا ہے۔ چنانچہ بھول چوک، غلط فہمی اور بلا ارادہ کوتاہی پر اس شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یعنی ہماری شریعت میں نا کوئی آدمی بھول کے اس نے نا روزے میں کھانا کھا لیا تو کوئی اس پہ نہیں، روزہ اس کا قائم ہے، وہ آگے چلے گا، اور اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی اسے قضا نہیں کرنی، بالکل ٹھیک ہے۔ غلط فہمی کی بنا پر آپ ناراض ہو گئے کسی سے، پھر پتہ چلا نہیں یہ سچ، تو کوئی آپ ناراض جو ہو غلط فہمی کی بنا پر تو کوئی قصور نہیں آپ کا، قطعاً کوئی قصور نہیں۔ اور بلا ارادہ کوتاہی، آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن کوتاہی آپ سے ہو گئی کسی کام میں، بغیر ارادے کے کوتاہی ہوئی، تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں، خدا بالکل نہیں کچھ کہے گا کہ تم سے کوتاہی کیوں ہوگی۔ اور لوگوں سے اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں وہ پوری صداقت اور دیانتداری کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ یعنی لوگوں سے خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن میں، یعنی اپنی نیت کے اعتبار سے بھی، دل کے حوالے سے بھی، اور ظاہر یعنی عمل کے ظاہری پہلو اور عمل کا جو پیچھے نیت ہے
اور جو باطن میں اس کا پہلو ہے آپ کے جذبات کا، تو اس میں پوری صداقت سچائی ہونی چاہیے، دیانتداری، پوری ایمانداری سے کام کریں۔ نماز پڑھیں تو جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے پڑھیں، اور خدا کے لیے پڑھیں، بالکل نیت کے ساتھ خدا کے لیے پڑھیں، تو خدا کے جو بھی احکام ہیں ان کی تعمیل کریں۔ تاہم اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ بندے اگر سرکشی اختیار کر لیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں دیتے، جیسی یہ اوپر بیان ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے تکلیف مال یطاق، کہ جس کی انسان میں طاقت نہیں ہے وہ تکلیف، تو یہ بتایا نہیں۔ اگر انہوں نے سرکشی اختیار کی پھر اصول دوسرا ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تادیب و ترتیب کے لیے، تربیت کے لیے، تادیب و تربیت کے لیے، تہذیب کے لیے، یا لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ان کو دکھانے، یا خدا کے مقابلے میں ان کا عجز ان پر ظاہر کر دینے کے لیے اس طرح کی تکلیف یقیناً دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، کب؟ جب وہ سرکش ہوتا ہے۔ اس تادیب کا معنی ہے ٹریننگ کرنے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، اور تربیت اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو یعنی اس پہ مشکل ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے پھر اپنی تربیت کر لے اور ایک مہذب آدمی بنے، تربیت یافتہ آدمی بنے۔ تعذیب کو ہے عذاب دینا، یعنی سزا دینا، تو سزا دینے کے لیے اگر خدا یہ فیصلہ کرتا ہے یہ سرکش آدمی اس کو سزا دینی ہے تو وہ پھر ایسی تکلیف ڈالتا ہے جس سے چیخیں نکلتی ہیں، اور اس مصیبت میں بندے کو ڈالتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا ہوتا۔ اچھا، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو پین وغیرہ میں ہوتی ہے، میں چیخوں کا لفظ بول گیا نا، تو اس سے یہ مراد نہ لیں کہ انسان ہمیں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو وہ پھر بہت ہی ظاہر ہے کہ پین ہوتی ہے اور وہ بندہ اس میں مری جاتا ہے، تو نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے۔ یہ سزا دینا اس طرح سے ہے کہ شریعت کے احکام کو خدا اس طرح سے کر دیتا ہے کہ وہ بندے مکلف ہیں اس کے کہ وہ کرو یہ، اور وہ کر نہیں پاتے، تو اب کر نہیں پاتے تو وہ مجرم ٹھہرتے ہیں۔ جیسے کہ نا وہ ایک مثال لے سکتے ہیں کہ جیل میں جن لوگوں کو مجرموں کو سزا دی گئی ہے انہیں ایسی چکی پیسنی پڑتی ہے، اور نہیں پیس سکتے تو کوڑے پڑتے ہیں کہ جس کے نتیجے ایک ہمت سے زیادہ کام ان کو سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ بتا دیں، تعذیب کے لیے یعنی ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے خدا ایسا کرتا ہے، تعذیب عذاب دینے کے لیے کرتا ہے، اور برے اعمال کا نتیجہ ان کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ برے اعمال کیے نا، اب یہ نتیجہ نکلا ہے، قوم کے اندر کوئی بیماری پھیل گئی، کوئی فتنہ و فساد پھیل گیا، تو یہ چیز دکھانے کے لیے، اور خدا کے مقابلے میں ان کا عجز ان پر ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو خدا کی بات نہیں مانو گے تو مارے جاؤ گے، تم خدا کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے، خدا کی حکومت ہے اس کائنات کے اوپر، تم اس کے بندے ہو، اس کے غلام ہو، اس کی ملکیت ہو، تو ان پر عزت ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی تکالیف دیتے ہیں انسان کو کہ وہ پھر اسے معلوم ہو کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ بات میرے بس کی نہیں ہے۔ اقوام کے لیے خدا کا قانون عزل و نصب کیا ہے؟ عزل کا میں نے ہٹانا، اور نصب کا مطلب قائم کرنا، کسی قوم کو ہٹانے کا قانون ایک مقام سے، اور نصب کرنا یعنی کسی قوم کو ایک مقام پر فائز کرنا، تو خدا ایسا ہی کرتا ہے، قوموں کو فائز بھی کرتا ہے ایک مقام پر، لیڈرشپ کے مقام پر، اور قوموں کو ہٹا بھی دیتا ہے۔ تو کون سا قانون کار فرما ہے، کون سی سنت الہی کار فرما ہے، یہ سننا نا، تو وہ خدا کی کیا سنت ہے، کب وہ ہٹائے گا کسی قوم کو، اور کب کسی قوم کو کسی مقام پر فائز کرے گا۔ ابتلا کا جو قانون اس سے پہلے بیان ہوا ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ جس طرح افراد کو صبر یا شکر کے امتحان کے لیے منتخب کرتا ہے، اسی طرح قوموں کو بھی منتخب کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں نا، تو وہ افراد کو بھی منتخب کرتے ہیں امتحان کے لیے کہ بھئی کچھ لوگوں پر صبر کا امتحان ڈالنا ہے، یہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں، کچھ پر شکر کا امتحان ڈالنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز میں گزارش کر دوں کہ شکر کا امتحان زیادہ مشکل ہے۔ بظاہر تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ بھئی شکر نعمتوں پہ کریں گے تو نعمتیں ہوں تو اچھی بات ہے، زندگی آسودگی سے گزرے گی،
اور شکر کرنے تو کر لیں گے، شکر ہم کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو انکار کرتے ہیں خدا کا، ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے نہیں، وہ زیادہ مشکل بات ہے۔ نعمتیں جو آسودگی مہیا کرتی ہیں، آسودگی نفس کو پھر جس طرح موٹا کر دیتی ہے اور نفس کے لیے اطاعت جس طرح مشکل بنا دیتی ہے، اس کے بعد نفس کو لگام ڈال کر خدا کے احکام پر لانا مشکل کام، مشکل کام، آسان نہیں ہے۔ دیکھیں ایک آدمی جو ایک چھوٹی سی مثال میں دوں، ایک آدمی جو کہ مزدور ہے، دھوپ میں کام کر رہا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے، کوئی کام بنا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز اسے پڑھنی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو تو آسانی ہو گئی کہ بھئی وہ جائے گا 5-7 منٹ وضو کرے گا، ذرا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد نماز پڑھی 10 منٹ میں، اور پھر آ کے اپنے کام پر لگ گیا۔ اور وہ آدمی جو اے سی میں بیٹھا ہوا تھا، یہ لیٹا ہوا آرام کر رہا تھا، کوئی کام نہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اب اسے اٹھنا ہے، گھر میں تو اے سی چل رہا تھا، باہر سڑک پہ تو اے سی نہیں ہے، یا گاڑی بھی اگر فرض کیجیے گاڑی میں بھی ہے تو گاڑی کا بھی اے سی آن کرے گا تو 1-8 منٹ تو گرم ہوائی سے واسطہ پڑے گا اسے، پھر وہ مسجد تک جائے گا۔ اب مسجد میں اے سی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، وہ محتاج ہے اس کا کہ اسے گھر والے حالات ہر جگہ ملیں، ذرا سے نہیں ملیں گے تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ تو کیا وہ بہادری سے پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مزدور کی طرح اتنی آسودگی پالے گا؟ بڑا مشکل ہے۔ وہ تو شکر بڑی آسانی سے کرے گا، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے نماز کی توفیق دی، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ مجھے فٹیگ کرنی پڑی، اٹھنا پڑا۔ سہولتیں ہمیں یعنی کہ ہمارے لیے نیک اعمال کو مشکل بنا دیتی ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ صبر شکر کا امتحان مشکل ہے اور صبر کا امتحان اس کی نسبت آسان ہے۔ تو اچھا یہاں زیر بحث تھا کہ قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں امتحان کے حوالے سے۔ اس انتخاب کے نتیجے میں یعنی جب قوموں کو منتخب کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جب کوئی قوم ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو پستی میں نہیں گرا دیتی۔ یعنی کہ جب کوئی قوم ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے، ایک اچھے اخلاق سے، محنت سے، علم میں جد و جہد سے دنیا میں ایک مقام و مرتبہ پا لیا اس نے، مثال کے طور پر جس طرح اس وقت امریکہ کو حاصل ہے، تو ایک لیڈرشپ ایک بڑی جگہ پر وہ کھڑا ہے، تو یہ اسی طرح ہی رہے گا۔ اس کی یہ سرفرازی جو خدا نے اس کو عطا کی ہے یہ قائم رہے گی۔ کب تک قائم رہے گی؟ جب تک یہ خدا کے ساتھ اپنا معاملہ نہیں بدلتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اخلاق خدا نے قوم کو دے رکھے ہیں، قوم چاہے خدا پر اس طرح ایمان رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، لیکن اس کے اعمال، اس کے رویے، اس کی اخلاقیات چل رہے ہیں، خدا کے سامنے ہیں وہ، تو خدا ان کے حوالے سے فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بھئی خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، نہیں، وہ قوم کی اپنا مزاج ہے، وہ خدا کو بھولی ہوئی ہے کہ نہیں بھولی ہوئی، یا کس طرح سے اس کو، یہ پہلو اور ہے۔ یہاں پہلو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ علم اور اخلاق میں اگر وہ اپنے آپ کو قائم رکھتی ہے تو قائم رہے گی، سرفرازی پہ قائم رہے گی، خدا اسے خود نہیں گرائے گا، حالانکہ وہ علم میں بھی اچھی ہو، اخلاق میں بھی اچھی ہو، تو خدا نہیں گرائے گا، حتیٰ کہ وہ علم و اخلاق میں گرنا شروع ہو جائے، پستی میں گرتی چلی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے گا، دوسری قوم کو ابھار دے گا، دوسری قوم آگے بڑھ جائے گی جو علم و اخلاق میں اس کی نسبت بہتر ہوگی۔ اس سے ایک بات ضرور ہی توجہ ہماری ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات یہ اگر صحیح لکھی ہوئی ہے بات، اور مجھے تسلی ہے کہ یہ بالکل صحیح بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان من حیث الامہ، پوری امت کی حیثیت سے علم و اخلاق میں سرفراز قوموں سے پیچھے ہیں۔ سرفراز قومیں اس معیار پر، یعنی جو برتر قومیں ہیں جن کو اللہ نے سرفرازی دی ہے، برتری دی ہے، لیڈرشپ دی ہے دنیا کی،
وہ قومیں بہتر ہیں علم و اخلاق میں ان سے، یہ ان سے کمتر ہیں، ان سے چھینی ہوئی ہے وہ سرفرازی اور ان کو دی ہوئی ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ دنیا کے اندر کا معاملہ ہے، قوموں کی سرفرازی اور قوموں کے تنزل کا، یعنی نیچے اترنے کا۔ تو یہ اس سے مقصود نہیں ہے کہ ان کے انفرادی اعمال کا معاملہ، ان کے ایمان کا، ان کے عمل صالح کا معاملہ کیا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ ہے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کی بات الگ ہے، یہ اخلاقی رویوں کی بات ہے۔ اور علم اور اخلاق کے دو پہلو نا اسی زاویے سے لکھیں۔ تب خدا کا طریقہ یہی ہے کہ جو قوم علم و اخلاق میں بہتر ہوگی اسے سرفراز کر دے گا اور پھر سرفراز ہی رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خود گرائے۔ جب گرائے گی تو پھر اللہ اس کو ہٹا دے گا، کوئی اور آگے لے آئے گا۔ یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے۔ غیر متبدل کا مطلب تبدیل نہ ہونے والی، یہ سنت نہیں تبدیل ہونی، ایسے ہی اس نے کرنا ہے۔ اور اپنی اس سنت کے مطابق جب کسی قوم کے لیے بار بار کی تنبیہات کے بعد وہ ذلت و نکبت کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی انہیں ذلیل کرنا ہے اور انہیں پستی میں لے جانا ہے، تو اس کا یہ فیصلہ کسی ٹالے سے نہیں ٹلتا۔ یعنی اس قوم کے اندر اصلاح کی باتیں ہوں گی، خیر کی باتیں ہوں گی، لیکن قوم ٹس سے مس نہیں ہوتی، نہیں تبدیل کرتی اپنے آپ کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس میں عیب آ گئے، اس میں بدبختی کا پہلو آ گیا۔ اب یہ فیصلہ جو خدا نے کر دیا نا، یہ نہیں ٹلے گا، وہ قوم ذلیل و خوار ہوگی ہی ہوگی، اور دنیا کی کوئی قوت اب اس کو اٹھا نہیں سکتی۔ خدا کے مقابلے میں کون سی قوم مدد کرے گی؟ کوئی کر ہی نہیں سکتی۔ انسان کی پوری تاریخ قوموں کے عدل و نسب میں اسی سنت کے ظہور کی گواہی دیتی ہے۔ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ جیسے فال آف دا رومن امپائر ہم دیکھتے ہیں نا، وہ رومن امپائر کا جب عروج تھا تو کیوں تھا، پھر وہ زوال ہوا تو کیوں ہوا، تو اس کی اسٹڈی کریں یا کسی اور قوم کا کریں، یا اب جو اس وقت سرفراز قومیں ہیں یہ عروج پر جو ہیں، یہ جب اگر یہ اپنا معاملہ بدل دیں گی، اپنے آپ کو پستی کی طرف لے جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی یہ بار بار کی تنبیہات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ تبدیل کر دے گا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک غلطی کی خدا نے اٹھا کے پھینک دی، اس طرح نہیں۔ خدا ایک عرصے تک معاملے کو چلنے دیتا ہے، اس کے بعد پھر پکڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نافذ کرتا ہے جو بھی اسے اپنا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تاریخ جو ہے نا، اس میں قوموں کو عروج اور زوال جو ہے نا، خدا کی اسی سنت کی گواہی ہے کہ خدا خود کسی قوم کو جو علم و اخلاق میں بہتر ہو اسے ٹھوکر مار کے نیچے نہیں گراتا، اسے قائم رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود گرا دے اپنے آپ کو، تب خدا ہٹا بھی دیتا ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں جی۔ نصرت الہی کی سنت کیا ہے؟ نصرت الہی کی سنت کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کی مدد کب آئے گی، انسان کیا رویہ اختیار کرے گی تو آئے گی، اس کیا اصول ہیں خدا کی مدد کے آنے کے، کیا طریقہ ہے خدا مدد کب کرتا ہے انسانوں کی، اب اس کے حوالے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا کوئی مشن کسی فرد یا جماعت کے سپرد کرتا اور اس کو اسے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ یعنی خدا کا یہ طریقہ ہے، اگر کسی فرد کو کوئی مشن سونپے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیا گیا، عرب پر، جزیرہ نما عرب پر دین کو غالب کرنے کا مشن دیا گیا، یا مختلف انبیاء کو، موسیٰ علیہ السلام کو مشن دیا گیا کہ فرعون کو جا کے دعوت دو اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالو اور لے کے آؤ اور فلسطین کے علاقے میں آباد کرو ان کو۔ تو جو بھی مشن دیا گیا کسی کو اس طرح دعوت کا ہوئے تو، یا کسی جماعت کو، بناس المجموع بنی اسرائیل کو کوئی مشن دیا گیا تھا، شاید آگے ذکر آ جائے گا تو اس کا بھی، بنی اسماعیل کو بھی کوئی مشن دیا گیا، تو خدا اسے پورا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔
اچھا یہاں ایک پہلو ذہن میں رہے کہ خدا کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں نا میں 2 فٹ چلنا چاہتا ہوں یہاں سے اٹھ کے، تو 2 فٹ دور اگلی اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہاں سے اتر کے دوسری کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی خدا کی مدد سے ہی ہوتا ہے. یہ ذہن میں پکی بات رہے. لیکن یہاں جو مدد ہے نا، یہ اس عمومی مدد کے والے سے بات نہیں ہے. خدا کی توفیق جب فالج ہو جاتا ہے تو توفیق نہیں رہتی نا، تو وہ پھر بندہ نہیں کر سکتا ہوتا وہ کام جن میں وہ فالج سے بندے کو متاثر کر دیتا ہے اور بندہ اپاہج ہو جاتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ ایک کوئی مشن کسی فرد کو سونپا جائے تو یہ تو خاص بات ہے نا. اس فرد کی ایک اپنی زندگی تھی، اس میں بھی اسے کام سینکڑوں کام کرنے تھے، وہ بھی خدا کی مدد سے ہی وہ کرتا تھا یا کرے گا. لیکن کوئی مشن دے دیا گیا تو اب پھر اللہ تعالیٰ خصوصی نصرت کریں گے. اس کی کسی جماعت کے سپرد کیا تو اس کی بھی پھر جو مشن ہے اس کے حوالے سے اس کی خاص مدد کی جائے گی. یہ مشن دعوت کا بھی ہو سکتا ہے اور جہاد و قتال کا بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے کسی مشن کو پورا کرنے میں ایمان والوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے. خدا نے مشن دیا ہے نا، تو خدا پھر پیچھے کھڑا ہے ان لوگوں کے جن کو اس نے مشن دیا ہے، کام پر لگایا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مکمل کرو. تو خدا ان کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ پورا تعاون کرتا ہے. اچھا مثالیں تو اس کی بہت واضح ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام والی مثال لی جائے تو وہ جو فرعون اور اس کی قوم پر 9 عذاب آئے تھے، تو وہ خدا کی طرف سے مدد تھی. جو عصا موسوی تھا یہ خدا کی طرف سے مدد تھی. ید بیضا جو تھا خدا کی طرف سے مدد تھی. سمندر کا پھٹنا اور بنی اسرائیل کا نکل جانا خدا کی مدد تھی. اور فرعون اور اس کے لشکر کا ڈوب جانا یہ خدا کی مدد تھی. تو اس نے بے شمار طریقوں سے مدد کی. اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ جو واقعہ پڑھتے ہیں نا، مستند حدیثوں میں ہے وہ واقعہ، یعنی قابل اعتماد حدیثوں میں ہے کہ جب آپ نے ہجرت کے لیے مکے سے نکلے تو مدینہ کی طرف سیدھا جانے کی بجائے، یعنی مدینہ تو مکے سے شمال کی جانب تھا نا، تو آپ مکے سے نکلے اور جنوب کی طرف چل پڑے اور 3 میل کے فاصلے پر غار ثور جو تھا اس میں چھپ گئے، تاکہ لوگوں کو یہی، وہ عام بندہ یہی سوچے گا کہ مدینہ سارے لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں مسلمان، تو نبی کو بھی وہیں جانا ہے تو ادھر ہی ڈھونڈے گا. تو آپ نے ایک تو یہ ٹیکنیک اختیار کی کہ آپ نے الٹی طرف رخ کیا اور پھر 3 دن کے لیے ایک جگہ قیام کیا. اس کے باوجود لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے قریب پہنچ گئے جس میں آپ چھپے بیٹھے تھے. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے معجزتاً مکڑی کا جالا اور کبوتری نے جو انڈے دے دیے تھے اس غار کے دہانے پر، منہ پر وہ کوئی گھونسلہ سا بنایا اور اس یہ معجزتاً ہوا تھا معاملہ. یعنی وہ اللہ نے جیسے بھی کیا ہوگا، پرندے کو یہ توفیق دی کہ اس نے اس طرح گھر بنا لیا، یا یہ ہے کہ مکڑی نے اس طرح جالا بن دیا ایک ہی رات میں. آپ اندر داخل ہوئے تو جالا تو قائم نہیں رہ سکتا تھا، لیکن وہ بن دیا. یہ جیسے بھی وجود میں لایا، میں اس کی حقیقت کے حوالے سے نہیں کوئی بات کر رہا. تو یہ خدا کی مدد تھی. دشمن اتنے قریب آ گئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف نگاہ کی نا تو ہم نظر آ جائیں گے. یعنی اونچائی پر کھڑے تھے نا، تو یہ نیچے نظر ڈالیں گے تو سامنے ہمارا غار ہوگا نیچائی پر، اور نظر آ جائے گا کہ اندر تو بندے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ غار کو ایسا نہیں تھا کہ کوئی 25 فٹ لمبا تھا اور اندر کہیں بیٹھے ہوئے، تو بالکل وہ چھوٹی سی جگہ تھی. تو اس میں یعنی کہ یہ خدا کی مدد تھی. اس کے علاوہ سینکڑوں جگہ پر بدر میں مدد آئی اور جگہوں پہ مدد آئی. یہ نہیں کہ جنگ احد میں مدد نہیں آئی، جنگ احد میں بھی آئی تھی مدد. تو یہ خدا نہیں بچایا تھا نا معاملے کو، خدا نہیں سنبھالا تھا. خدا نے یہ مدد کی کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی حملہ کرنے والوں کو کہ مسلمان اس وقت شکست کھا گئے ہیں تو ہم مدینے کو تباہ کرتے ہیں جا کے ادھر. یہ ان کے دماغ میں نہیں بات آئی، ورنہ یہ سادہ سی بات تھی کہ لازماً ان کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، ان کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، غلام بناتے ہیں. لیکن اللہ نے پردہ ڈال دیا. دوسرے دن جا کے خیال آیا
اور ادھر سے اللہ نے نبی کو توفیق دی کہ وہ 700 بندوں کو لے کے پھر نکل آئے میدان میں کہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں. جب انہوں نے سنا کہ وہ تو آ رہے ہیں ہماری طرف تو پھر چھوڑ کے نکل گئے. تو یہ خدا کی مدد ہی تھی. تو خدا مدد کرتا ہے. فرماتے ہیں جی یہ مدد الٹپ نہیں ہوتی. الٹپ کا مطلب ہے بے ضابطہ، بے حسابے طریقے سے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی اصول قانون کے، بس موڈ آیا تو مدد کر دی، نہ موڈ آیا تو نہیں کی. اس طرح سے نہیں. اصول و قانون ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ قرآن میں بیان فرمایا ہے. اس کے بندوں کو یہ مدد اس ضابطے کے مطابق حاصل ہوتی ہے. یعنی وہ قرآن میں موجود ہے ضابطہ، اور مدد اس ضابطے کے مطابق ہی آئے گی، اس کے بغیر نہیں آئے گی، اس سے ہٹ کر نہیں آئے گی. انسان کی توبہ استغفار کے حوالے سے خدا کا قانون کیا ہے؟ یعنی انسان کے توبہ استغفار کرنے کے حوالے سے خدا کا قانون کیا ہے؟ انسان جب کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار کی گنجائش ہے. یہ اللہ نے رکھی ہے. خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم عقل اور فطرت کی روشنی میں اس پر ایمان لاتے ہیں. انبیاء کی گواہی یہ بھی موجود ہے. وہ ایمان کے ہم پڑھ چکے ہیں ساری باتیں کہ کس بنیاد پر ہمارا ایمان ٹھوس دلائل پر قائم ہے، ایک ٹھوس حقیقت ہے. تو اس کے باوجود، یقین ایمان کے باوجود انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتے جذبات میں آ کر. تو پھر اللہ نے توبہ استغفار کی گنجائش رکھی ہے. جیسے کسی شخص کو ملازم رکھا نا آپ نے، تو اب کیا ملازمت اس طرح کی ہے کہ بھئی اگر تم نے جو کام تمہیں دیا گیا ہے اس میں ایک غلطی بھی کی، فوراً نکال دیے جاؤ گے، یا تمہاری غلطی معاف بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا فرق ہو جائے گا، بہت فرق ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار آپ کر سکتے ہیں. اس معاملے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اگر گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لازماً معاف کر دیتا ہے. یہ اصول ہے کہ جو ہی گناہ ہوا میں نے کہا توبہ استغفار، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ غلطی ہوگی مجھ سے. یعنی کہ گناہ ایک آپ سے سرزد ہو گیا، کسی کیفیت میں ہو سکتا ہے، کسی حالت میں ہو سکتا ہے، کسی پریشر میں ہو سکتا ہے. بعض اوقات بندہ ایک حالات میں پھنس جاتا ہے اور وہ جھوٹ بول دیتا ہے، یا کوئی اس طرح غلط بیانی کو ایسی کر دیتا ہے. پھر وہ حالات ٹھیک ہوئے تو فوراً کہتے ہیں نہیں تو بہت غلط بات ہوگی، میں اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. فوراً ہی کرتا ہے. اگر اس نے فوراً ہی کی نا تو اس کا مطلب ہے وہ گر پڑا تھا، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے وپڑے جھاڑ دیے اس نے اور صاف ستھرا ہو گیا، تو وہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. معاف کرنے کا مطلب ہے وہ جو گندگی لگی تھی نا گرنے سے، وہ جھاڑ دی گئی، اس کے کپڑے اب صاف ہیں، اب گندے نہیں ہیں. اور اگر اس نے توبہ استغفار نہیں کی نا تو گناہ اس سے چمٹا ہوا ہے نا، اس کے وہ گندگی کی صورت میں اس کے جسم کو لگا ہوا ہے. لیکن ان لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرتا جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں. یعنی کہ ان لوگوں کی توبہ خدا بالکل قبول نہیں کرتا. اس نے بتا دیا میں نے نہیں توبہ قبول کرنی، رد کر دینی ہے. کہ جو پوری زندگی جنہوں نے ڈٹ کر گناہ کیے، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی توبہ استغفار والی بات ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ موت آ گئی. اب تو پتہ چلے میں سے جا رہا ہوں. ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے موت سے پہلے کہ جب پتہ ہے اب میں گیا، اب میں ختم. یہ وہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ لمحہ کہ جس کا سورہ منافقون میں ذکر آتا ہے نا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی. یعنی یہ جو میری موت اب آ گئی ہے نا، یہ تھوڑی سی دیر بعد آ جائے، مجھے کچھ وقفہ مل جائے تاکہ میں پھر صدقہ و خیرات کر کے تو اپنے آپ کو نیکوں میں شامل کر سکوں. تو اب یہ اس طرح یہاں پہ بیان کیا کہ پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. حالانکہ عمل کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، بس اب ختم ہونے کو ہے. اسی طرح جانتے وہ حق کا انکار کر دینے والوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. یعنی
ایک تو یہ ہے کہ ساری زندگی گناہ کیے، موت سر پر آئی تو توبہ کی۔ موت سر پر آنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کینسر ہو گیا تو توبہ شروع کر دی، نہیں، وہ زندگی میں ہے جس کو کینسر ہوا ہے، 6 ماہ زندہ رہے، 2 سال زندہ رہے، 10 دن زندہ رہے، وہ زندگی میں ہے ابھی۔ یہ نہیں کہیں گے موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے، اس کی توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ کہ جس کو کوئی ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ بندہ بچتا نہیں ہے، بس وہ تھوڑا ہی وقفہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی اس کو جینے کا موقع ملے، اس میں وہ اعمال کر سکتا ہے۔ اور یہ تجربہ بھی ہے تھوڑا بہت ہم لوگوں کا، آپ بھی جانتے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا کہ جس شخص کو کینسر ہو جائے تو وہ بڑی نیک ہو جاتا ہے، نہیں، اپنی زندگی چلاتا رہتا ہے۔ وہ گیا، آپریشن ہو گیا، انہوں نے کہا جی امید ہے کہ فی الحال آپ کو 2-4 سال کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو بندہ اپنی زندگی میں آ کے کھو جاتا ہے۔ اگر بے ایمان تھا تو کرے گا بے ایمانیاں، اور اگر تھا اس طرح تو اسے زندگی کا وقفہ بھی ملا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ موت کا سر پہ آن کھڑا ہونا نہیں، وہ تو یہ ہے کہ جب بس اب گئے، اب یقینی بات ہے، اب فرشتہ یا آخرت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گیا، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ بتایا کہ اسی طرح جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دینے والوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی نے دعوت دی خدا پر ایمان لانے کی، توحید اختیار کرنے کی، شرک کو چھوڑ دینے کی، تو کہ نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تو اب کیا بات غلط ہے؟ نہیں، بات تو ٹھیک ہے۔ کیا یہ ماننے والی بات نہیں ہے ماننے والی بات، یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور ماننی چاہیے۔ آپ کیوں نہیں مان رہے؟ نہیں مانتے، نہیں مانتے، میرے مفادات کے خلاف میں نہیں مانتا، میری انا کے خلاف میں نہیں مانتا، میری مرضی میں نہیں مانتا۔ شک نہیں ہوتا بات میں کہ یہ بات ماننے والی ہے بھی کہ نہیں ہے، یقیناً ہے، دل کو ثابت ہے یہ، تو اب جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، تو اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو اس پر پھر ڈٹا رہے۔ ایک تو یہ نا کہ اس نے زندگی میں کسی وقت اس طرح کا رویہ اختیار کیا لیکن پھر اپنے آپ کو بدل لیا۔ وہ تو ہے کہ خدا سے باغی ہو کے نکلا آدمی اور پھر آگے گیا ایک حد تک، پھر پلٹ آیا تو پھر تو توبہ ہو گئی نا، پھر تو وہ معاملہ اور گیا۔ اگر وہ موت کے وقت تک اس انکار پر قائم رہے ہوں، یہ پوائنٹ ہے جس کو میں بیان کر رہا تھا کہ جانتے بوجھتے حق کے انکار کر دینے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، موت تک وہ اس انکار پر قائم رہے۔ موت آ گئی اسی حالت میں کہ وہ جان بوجھ کر انکار کرنے والے تھے، تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حق کا انکار کرنے والے تھے، حق میں سب سے بڑا حق توحید ہے، توحید کا اقرار، یہ خدا کا حق ہے اور سب سے بڑا حق ہے۔ اگر کسی نے اس حق میں اس حق کی نفی کر دی نا کہ نا اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں، اس کو کیا کرنا ہے، یہ دیکھ لیں گے یا کیا ضرورت ہے، یہ بتائیں آپ کا کیا حق بنتا ہے، میں نے تو سب کے پیسے ادا کر دیے ہیں جو قرض ورض تھا، میں اپنے بھائی بندوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، والدین سے بالکل ٹھیک چلتا ہوں، میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں اور میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کر رہا، کسی کا حق میری طرف نہیں ہے۔ خدا کا اس کو چھوڑو، وہ خدا کہاں کو نظر آتا ہے، یا یہ بندہ نہیں، یہ بنیاد میں غلط ہے، بنیاد میں غلط ہے۔ اس کا وہ حقوق کی ادائیگی میننگ ہی نہیں پا سکتی خدا کا حق ادا کرنے کے بغیر، یعنی میننگ فلی نہیں ہے۔ اسے ہم ایک چھوٹی سی اور حقیر مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، وہ ہمارے بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے اور ہم سے گریز کرتا ہے، ہمیں وہ پسند ہی نہیں کرتا اور ہمارے بچوں کا وہ خیر خواہ بنتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی خیر خواہی اخلاص والی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ بچے تو شاخیں ہوتے ہیں نا اس درخت کی، یعنی ہمارے بچے ہماری شاخیں ہیں، تنا تو ہم ہیں، تو اسے تنے سے کوئی غرض نہیں، شاخوں سے کیا غرض ہے پھر اس سے؟ تو یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ، کوئی اس کا کوئی پرابلم ہوگا، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں عزت مرتبہ جا چاہتا ہے، کچھ چاہتا ہے، ایک فخر چاہتا ہے، انداتا بننا چاہتا ہے لوگوں کا، یا کچھ بھی اپنے آپ کو کوئی، تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی اگر موت تک وہ انکار پر قائم ہے۔
اگر میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ توحید کا انکار بندے کو پورا تباہ کر دے گا، ایسا نہیں کہ ہم ویسے تو بہت اچھے ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے نا، یا خدا ہی کی پرواہ نہیں کرتے، تو اچھے تو ہم ہوئے نا، اچھے کہلانے کے حقدار تو ہوئے نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ جو خدا کا منکر ہے، خدا کی توحید کا منکر ہے، اس کا کوئی عمل کسی درجے میں قابل قبول نہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بے شک ان کے اچھے اعمال کا ان کو فائدہ دے دے، تو یہ تو کہا گیا ہے کہ اللہ جتنا چاہے گا فائدہ دے دے گا۔ یہاں ہم روک لیتے ہیں جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔